अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, दरस कुरान और दरस हदीस की एक आम रवायत से हट करके इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज से दरस अक़ीदा का ये सिलसिला शुरू किया जा रहा है। और इसके लिए हमने जिस किताब का, जिस रिसाले का इंतखाब किया है वह रिसाला है इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह का, जिसे अहले इल्म की दुनिया में उसूल सुन्ना के नाम से जाना जाता है। आइए पहले मुख्तसरन साहिब रिसाला, साहिब किताब यानी इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं और उसके बाद फिर रिसाले का जो उन्वान है उसूल सुन्ना, उस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह बाज़ाब्ता इस रिसाले को हम समझने की कोशिश करेंगे, अपने ईमान और अक़ाइद को मजबूत करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इस किताब के, इस रिसाले के राइटर हैं अबू अब्दुल्लाह अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल बिन हिलाल बिन असद अश-शैबानी, जिनको अहले इल्म की दुनिया में, इल्म फ़न की दुनिया में इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह के नाम से जाना जाता है। आपकी पैदाइश 164 हिजरी में हुई। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ने 4 साल की उम्र में कुरान हकीम को हिफ्ज़ किया और मुख्तलिफ़ अहले इल्म के सामने ज़ानो तलम्मुस इख्तियार किया, हत्ता कि इल्म फ़न की दुनिया में ऐसा मकाम और ऐसा नाम पैदा किया कि इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह जैसी शख्सियत ये बात कहने पर मजबूर हुई कि इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह इमामुन फ़िल हदीस, इमामुन फ़िल फ़िक़्ह, इमामुन फ़िल लुग़ा, इमामुन फ़िल क़ुरआन। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह हदीस के मैदान में इमाम हैं, फ़िक़्ह के मैदान के इमाम हैं, लुग़त के मैदान के इमाम हैं, उलूम क़ुरान के मैदान के इमाम हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी खिदमत अंजाम दी। इस उम्मत के ऊपर इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह के जहाँ बहुत सारे एहसानात हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा एहसान और ता क़यामत आने वाले मुसलमानों के एक अजीम तोहफ़ा है मुस्नद अहमद की शक्ल में। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह 77 साल की उम्र गुजार करके 241 हिजरी में खालिक़ हक़ीक़ी से जा मिले, इस दार फ़ानी को कूच कर गए। ये चंद बातें थी इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह के ताल्लुक़ से। अगर आप तफसीली मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो अरबी ज़बान में सियर आलामिन नुबला इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह की आप उसका मुताला कर लें, या फिर उर्दू ज़बान में अब्दुर रशीद इराक़ी की किताब सीरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह आप उसको पढ़ लें। इंशाअल्लाह तफसीली मालूमात इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह की ज़िंदगी के मुतालिक आपको मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं उसूल सुन्ना के ताल्लुक़ से, जो कि रिसाले का उन्वान है, जो कि रिसाले का इस किताब का नाम है। उसूल सुन्ना का माना क्या है? पहला लफ्ज़ है उसूल। उसूल किसे कहते हैं? उसूल ये जमा है और इसकी असल है और इसकी वाहिद है असल। इब्न मंसूर रहमहुल्लाह कहते हैं कि असल का माना क्या है? असल का माना बयान करते हुए कहते हैं अस्फल कुल्ल शै, अल अस्ल अस्फल कुल्ल शै। असल कहते हैं कि हर चीज़ की बेस को, हर चीज़ की जड़ को असल कहा जाता है। हर चीज़ की जो बुनियाद होती है उसको असल कहते हैं, उसी को असल से ताबीर किया जाता है। और सुन्नत किसे कहते हैं? सुन्नत का यूँ तो लुग़वी माना होता है तरीक़ा और रास्ता, लेकिन मुहद्दिसीन की निगाह में, मुहद्दिसीन के नज़दीक जब सुन्नत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मतलब ये होता है मा उज़ीफ़ा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिन औ फ़ेलिन औ तक़रीरिन औ सिफ़तिन ख़ल्क़िय्यतिन औ ख़ुल्क़िय्यतिन। जब मुहद्दिसीन के यहाँ जब सुन्नत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो उससे मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल, आपकी तक़रीर, सिफ़ात ख़ल्क़िय्या और ख़ुल्क़िय्या, इन 5 चीज़ों के मजमूए का नाम सुन्नत है। लेकिन यहाँ पर सुन्नत से मुराद ये सुन्नत नहीं है, बल्कि यहाँ पर सुन्नत से मुराद है अल अक़ीदा। उसूल सुन्ना यानी उसूल अक़ीदा, अक़ीदे की बुनियादी चीज़ें, अक़ीदे की वो बातें जो बेस और बुनियाद की हैसियत रखती हैं। अगर आप नाम पर गौर करेंगे, यहाँ 2 चीज़ें और मैं आपके सामने ज़िक्र करना चाहूँगा। उसूल सुन्ना, आखिर उसूल अक़ीदा ना कह करके उसूल सुन्ना क्यों कहा गया? बाज़ अहले ने इसका बड़ा प्यारा जवाब दिया है। कहते हैं कि जिस तरीक़े से सुन्नत के बाब में जिस तरीक़े से अक़्ल की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसे ही अक़ीदे के बाब में अक़्ल की कोई गुंजाइश नहीं है। उसूल सुन्ना, सुन्नत के उसूल, उसूल अक़ीदा, अक़ीदे के उसूल, जिस तरीक़े से सुन्नत के बाब में अक़्ल की कोई गुंजाइश नहीं है, अक़्ल को कोई वैल्यू हासिल नहीं है, इसी तरीक़े से अक़ीदे के बाब में भी अक़्ल को, राय को कोई हैसियत हासिल नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ और काबिल गौर है, उसूल सुन्ना
یعنی اصول العقیدہ، عقیدے کی وہ باتیں جو بیس کی حیثیت رکھتی ہیں، جو جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لہٰذا جب عقیدہ ہمارے لیے جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے تو بھائی اس کا جاننا اور اس کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، چونکہ اسلام کے اندر جو بھی عبادات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، ان کو ایک بلڈنگ اور ایک عمارت کی حیثیت حاصل ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، XYZ جو بھی عبادتیں آپ انجام دیتے ہیں، ان تمام عبادتوں کو عمارت اور بلڈنگ کی حیثیت حاصل ہے، جبکہ عقیدہ جو ہے، عقیدے کو بیس اور بنیاد کی حیثیت حاصل ہے۔ گویا کہ اگر آپ اسلام کی عمارت، اسلام کی بلڈنگ تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو فرسٹ آف آل آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے بیس کو مضبوط کریں، اور بیس کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ لہٰذا عقیدے کو سیکھنا، عقیدے کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر اس نام کے اندر غور کیا جائے تو عقیدہ سیکھنے کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں رسالے کے تعلق سے اور صاحب رسالہ کے تعلق سے۔ اس کے بعد بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ عبدوس بن مالک العطار کہتے ہیں کہ سمعت ابا عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ یقول اصول السنہ عندنا التمسک بما كان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بهم۔ عبدوس بن مالک العطار کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارے نزدیک اصول السنہ کیا ہے، اصول العقیدہ ہمارے یہاں کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ التمسک، مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس منہج پر، جس عقیدے پر صحابہ کرام تھے، والاقتداء بہم، اور ان کی اقتداء کرنا، ان کی پیروی کرنا۔ التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بہم۔ تمسک کسے کہتے ہیں؟ تمسک کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لینا۔ گویا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہاں پر ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ منہج سلف کو اپنانے کی تعلیم دے رہے ہیں، منہج سلف بتلا رہے ہیں کہ اگر آپ صاحب ایمان ہیں، آپ قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، حدیث رسول کو ماننے والے ہیں، تو ضروری یہ ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل ویسے کیا جائے جیسے نبی کے صحابہ نے قرآن و حدیث کو سمجھا تھا، جیسے نبی کے صحابہ نے قرآن و حدیث کو سمجھا۔ منہج سلف یہ ضروری ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھاما جائے، اور صرف تھامنا نہیں ہے بلکہ والاقتداء بہم، ان کی اقتداء بھی کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ اور پیروی کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم قرآن و حدیث کو منہج سلف کے مطابق نہ سمجھ کر کے، منہج سلف کو بالائے طاق رکھ کر کے اگر ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو اپنی عقل اور رائے سے اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ بھائی منہج سلف ضروری کیوں ہے؟ قرآن حکیم کی ایک آیت اپنے سامنے آپ رکھیں۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے ایمان والو، اگر تم ہدایت چاہتے ہو، کامیابی کی تلاش میں ہو، ہدایت کی تلاش میں ہو، تو ایمان ایسے لاؤ جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر ایسے ایمان تم لے آؤ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے تھے، اگر ویسے ایمان لاؤ تو کامیابی مل جائے گی۔ گویا کہ قرآن حکیم کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا بتا رہا ہے کہ اگر ہدایت چاہیے تو ہمیں اور آپ کو نبی کے صحابہ جیسا ایمان لانا پڑے گا۔ منہج سلف ضروری ہے، منہج سلف کو اپنانا، اس کی پیروی کرنا، اسی کے مطابق دین اور شریعت کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک اصول العقیدہ کیا ہے، اصول السنہ کیا ہے؟ منہج سلف کو لازم پکڑنا، اس کی پیروی کرنا۔ وترک البدع، اور بدعت و خرافات کو چھوڑنا۔ بدعت و خرافات، دین کے اندر جو نئی چیزیں ہیں، دین کے اندر اگر کوئی شخص نئی باتوں کو ایجاد کرنے والا ہے، نئی چیزوں کو لانے والا ہے، تو نئی باتوں کو چھوڑنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اور شریعت جو ہے مکمل ہو چکی ہے۔ بھائی دین اور شریعت کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَحْدَثَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ صَلَفُهَا فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الدین۔ اگر کوئی شخص دین اور شریعت کے اندر دین کا نام دے کر کے، دین کا لیبل لگا کر کے، شریعت کا لیبل لگا کر کے دین کے اندر، اسلام کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، اس امت کے اندر ایجاد کرتا ہے، گویا کہ ایسے انسان کا عقیدہ یہ ہے، اس کا گمان یہ ہے فقط زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تعلیمات کو، اسلامی تعلیمات کو، اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خیانت سے کام لیا۔ اس لیے کہ
لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسلام کو، دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا لَا يَكُونُ الْيَوْمُ دِينًا۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں جس چیز کو دین کی حیثیت حاصل نہیں تھی، لا يَكُونُ الْيَوْمُ دِينًا، آج وہ چیز دین نہیں بن سکتی ہے، شریعت نہیں بن سکتی ہے۔ بہرحال تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ ترک البدع، بدعت و خرافات کو چھوڑنا ہے، اس لیے کہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ فَهِيَ ضَلَالَةٌ، ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کے اندر بارہا اس چیز کی طرف اشارہ بھی کرتے تھے، بارہا وضاحت بھی کرتے تھے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جو ہے انسان کو جہنم تک لے جانے والی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں اصول السنہ عندنا، ہمارے نزدیک اصول السنہ کیا ہے؟ بدعت و خرافات کو چھوڑا جائے، منہج سلف کو اپنایا جائے، بدعت و خرافات کو چھوڑا جائے۔ وترک الخصومات، اور خصومات کو، لڑائی جھگڑے کو، دین کے اندر بے جا اختلافات کو، بے جا فتنے فسادات کو چھوڑا جائے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص دین کے اندر، شریعت کے اندر اگر وہ بحث و باعثہ، بے جا بحث و باعثہ، ایک ہوتی ہے کہ انسان علمی گفتگو کرتا ہے، لیکن ایک انسان بے جا طور پر گفتگو کرے، بے جا طور پر دین اور شریعت کے اندر لڑائی اور جھگڑا کرے، فتنے فساد برپا کرے، تو ایسی چیز امام احنف بن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام لالکائی رحمہ اللہ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کے اندر امام احنف بن قیس رحمہ اللہ کے قول نقل کرتے ہیں کہ کثرت الخصومہ، دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں بہت زیادہ لڑنا، بہت زیادہ جھگڑے کرنا، بہت زیادہ تکرار کرنا، کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے انسان کے دل کے اندر نفاق کو جنم دینے والی ہے۔ اسی لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے امام لالکائی رحمہ اللہ قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ایاکم والخصومہ، اے لوگو تم دین کے معاملے میں بہت زیادہ بحث و باعثے سے بچو، اس لیے کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ چیز جو ہے تمہارے دین کو جلا کر کے، تمہارے دین کو مٹا کر کے رکھ دے گی۔ بہرحال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک اصول السنہ کیا ہے؟ منہج سلف کو اپنایا جائے، بدعت و خرافات کو چھوڑا جائے، خصومات کو، لڑائی اور جھگڑے کو، بحث و باعثے کو چھوڑا جائے، اور والجلوس مع اصحاب الاہوا۔ اصول السنہ کیا ہے؟ اصول السنہ یہ ہے کہ جو اصحاب اہوا ہیں، جو خواہش نفس کی پیروی کرنے والے ہیں، جو اہل بدعت ہیں، جو اہل اہوا ہیں، ان کی صحبت بھی نہ اختیار کی جائے۔ بدعت کو تو چھوڑنا ہی ہے، خصومات کو تو چھوڑنا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو اہل بدعت ہیں، جو اہل اہوا ہیں، جو خواہش نفس کی پیروی کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ امام سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من جالس صاحب بدعت، جو کسی اہل بدعت، جو کسی بدعتی کی صحبت میں رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے اندر ضرور گرفتار ہو جائے گا، یا تو اما ان یکون فتنۃ لغیرہ، یا تو اہل بدعت کے ساتھ بیٹھنے والا جو شخص ہے وہ دوسروں کے لیے فتنے کا باعث ہوگا، فتنے کا ذریعہ بن جائے گا، یا تو اس کے ساتھ میں رہتے رہتے، اہل بدعت کے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے، ان کی صحبت اختیار کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی موڑ پر ان کی کوئی بات اس کے دل کے اندر لگ جائے گی، اور وہ شخص جو ہے انہی میں سے ہو جائے، یا پھر اس کے ذریعے سے اس کے اندر بدعت آ جائے، خرافات آ جائے، اور یہ چیز اس کو جہنم کے اندر پہنچا دے۔ بہرحال تو والجلوس مع اصحاب الاہوا، جو اہل بدعت ہیں، جو اہل اہوا ہیں، ان کی صحبت سے بھی دور رہنا ہے۔ وترک المراء والجدال والخصومات فی الدین، دین کے معاملے میں لڑائی جھگڑا اور بے جا قسم کے اختلافات سے بچنا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں والسنۃ عندنا آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سنت کا عام لفظ بولا جاتا ہے تو سنت سے مراد ہوتی ہے آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات، یعنی آپ کے سامنے جو کیا گیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ تو عام طور سے جب سنت کا لفظ بولا جاتا ہے اہل علم کے نزدیک، تو اس سے مراد جو ہے عام طور سے آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے ہیں۔ وَالسُنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ وَهِيَ دَلَائِلُ الْقُرْآنِ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سنت جو ہے دراصل یہ قرآن حکیم کی تفسیر ہے۔ وَالسُنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ، سنت جو ہے یہ سنت رسول جو ہے یہ قرآن حکیم کی تفسیر ہے، قرآن حکیم کی وضاحت کرنے والی ہے۔ سابقہ دور میں اور آج بھی ایسے خیال اور ایسے عقیدے کے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے صرف قرآن حکیم کافی ہے،
جن کا دعویٰ یہ ہے، جن کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے صرف قرآن حکیم ہی کافی ہے، حدیث کے اندر بہت ساری ملاوٹیں ہو گئیں صحیح اور ضعیف کی، اور اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں اور بہت ساری اس کے اندر انحرافات ہو گئے، لہٰذا ہمارے لیے صرف اور صرف قرآن حکیم کافی ہے۔ ایسے لوگوں سے بس سیدھا اور سمپل سا سوال ہے کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہو؟ 5 وقت کی نمازیں آپ پڑھتے ہیں؟ 5 وقت کی جو نمازیں آپ پڑھتے ہو، آپ قرآن حکیم سے 5 وقت کی نمازیں پڑھ کر کے آپ دکھا دو۔ 5 وقت تو دور کی بات ہے، صرف ظہر کی نماز پڑھ کر کے دکھا دو۔ ارے ظہر کی نماز تو دور کی بات ہے، صرف 2 رکعتیں کوئی بھی نماز پڑھ کر کے دکھا دو، 2 رکعت سنت پڑھ کر کے کوئی دکھا دے۔ اہل قرآن جو ہیں صرف 2 رکعت قرآن حکیم سے نماز پڑھ کر کے دکھا دیں۔ قرآن حکیم نے صرف اصول بیان کیا ہے، اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کب پڑھنا ہے، نماز کے اصول کیا ہوں گے، شرائط کیا ہوں گے، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہے، دعائیں کون سی پڑھنی ہیں، کیا چیزیں وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان ساری چیزوں کی تفصیلات اور تشریحات اور توضیح جو ہے، تفسیر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ملے گی۔ وَالسُنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اسی نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ قرآن حکیم جو ہے یہ دراصل قرآن حکیم کی تفسیر اور تشریح جو ہے یہ سنت رسول کے اندر آپ کو ملے گی۔ اور ایک بڑی موٹی سی مثال ہے قرآن حکیم کی، اس کو اپنے سامنے آپ رکھیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو بات کہتے ہیں کہ وَالسُنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ، قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و امان ہے اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت نے یہاں کی ظلم کے عموم سے انہوں نے مراد یہ لیا کہ جو بھی ظلم کرنے والا ہو، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ظلم نہیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے بلکہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی آیت کریمہ، لقمان حکیم کی وہ نصیحت جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے سنت جو ہے، سنت رسول جو ہے، احادیث رسول جو ہے وہ قرآن حکیم کی تفسیر ہیں، قرآن حکیم کی وضاحت کرنے والی ہیں۔ وہی دلائل القرآن، اور یہ جو قرآن حکیم سنت جو ہے احادیث رسول یہ قرآن حکیم کے دلائل ہیں۔ وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ قِيَاسٌ، سنت کے اندر قیاس نہیں ہے، احادیث رسول میں قیاس نہیں ہے، عقل اور رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَلَا تُضْرَبُ لَهَا الْأَمْثَالُ وَلَا تُدْرَكُ بِالْعُقُولِ وَلَا الْأَهْوَاءِ، سنت رسول کے اندر نہ تو عقل کی کوئی گنجائش ہے، نہ تو اس کے اندر مثال اور تمثیل کی، اور نہ ہی سنت کو عقل کے ذریعے سے، خواہش نفس کے ذریعے سے سمجھا جائے گا۔ سنت کے اندر قیاس آرائی نہیں ہے، حدیث رسول کے اندر قیاس آرائی نہیں ہے۔ ایک موٹی سی مثال اپنے سامنے رکھیں، جاڑے کے موسم میں مسلمان جو ہے جاڑے سے بچنے کے لیے جہاں بہت سارے وسائل اختیار کرتے ہیں، انہیں میں سے ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے موزہ پہننا۔ لوگ موزہ پہنتے ہیں، خف جسے کہتے ہیں، موزہ پہنتے ہیں بھائی۔ تو موزے کے تعلق سے احکام یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ موزے کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں، مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ یعنی اگر آپ جاڑے کے موسم میں موزہ پہنتے ہیں، خف آپ پہنتے ہیں جاڑے سے بچنے کے لیے، تو آپ موزے کے اوپر آپ جو ہے مسح کر سکتے ہیں، 1 دن اور 1 رات آپ کے لیے اجازت ہے۔ اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ بھائی موزہ انسان پہنتا ہے تو گندگی جو ہے، گرد و غبار جو ہے وہ پیر کے نیچے لگتے ہیں، اوپر تو لگتے نہیں ہیں۔ گندگی جو ہے، گرد و غبار وہ پیر کے نیچے ہوتے ہیں۔ اب عقل یہ کہہ رہی کہ بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موزے پر مسح جو ہے اوپر کی بجائے نیچے کا جاتا، لیکن سنت رسول کا تقاضا یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ موزے کے اوپر مسح کیا جائے گا، نیچے نہیں کیا جائے گا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر لو کان الدین علی الرأی، اگر دین اور شریعت جو ہے یہ عقل اور رائے پر ہوتی تو موزوں کے اوپر مسح اوپر نہیں کہا جاتا بلکہ نیچے مسح کرنے کے لیے کہا جاتا۔ بہرحال میں سمجھانا چاہتا ہوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو قاعدہ جو اصول بیان کر رہے ہیں کہ سنت کے اندر قیاس نہیں ہے۔ اور آگے ایک چیز اور کہہ رہے ہیں، ولا تدرک بالعقول،
اور اس کو عقل کے پیمانے پر رکھ کر کے اس کو نہیں تولا جائے گا۔ جب آپ کے سامنے دین کا کوئی مسئلہ آئے گا، شریعت کا کوئی مسئلہ آئے گا، تو دین اور شریعت کے مسئلے کو عقل کے میزان پر، عقل کے ترازو پر رکھ کر کے اس کو نہیں سمجھا جائے گا۔ ایک مسئلہ ہے خروج دجال کا، قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک مسئلہ ہے، اور ایک نشانی ہے دجال کی دنیا کے اندر آنے کا۔ آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی ایک جماعت، ایسے لوگوں کی ایک ٹیم موجود ہے جن کو فتنہ شکیل ابن حنیف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک فتنہ ہے شکیل ابن حنیف کا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تُدْرَكُ بِالْعُقُولِ، سنت رسول کو عقل کے میزان پر رکھ کر کے نہیں سمجھا جائے گا، عقل کے ذریعے سے نہیں سمجھا جائے گا۔ فتنہ شکیل ابن حنیف، اس کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے، ایسے لوگوں کا دعویٰ یہ ہے، کہتے ہیں کہ دجال جو ہے بس یہ قصہ ہے، کہانی ہے، کیونکہ اگر دجال دنیا کے اندر موجود ہوتا، اگر وہ کسی جزیرے کے اندر وہ چھپا ہے، تو دنیا آج بڑی ترقی کر چکی ہے، دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے، کہاں پر چھپا ہے اس کا پتہ چل جاتا۔ ہماری عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اگر دنیا کے اندر وہ ہوتا تو وہ ظاہر ہو جاتا، اس کا پتہ چل جاتا، لیکن اس کا پتہ نہ چلنا گویا کہ شکیلی گروپ جو ہے، فتنہ شکیل ابن حنیف اور اس کے جو ماننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دجال دراصل ایک قصہ ہے، کہانی ہے۔ حالانکہ جب آپ صحیح مسلم حدیث جساسہ آپ اٹھائیں گے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، اس واقعے کے اندر کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ اس جزیرے کے اندر پہنچے، فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنسَانٍ، اس گھر کے اندر ہم نے ایک عظیم انسان کو دیکھا۔ وہ عظیم انسان کون تھا؟ آگے خود اس کی وضاحت آپ کو ملے گی۔ وہ عظیم انسان دجال تھا، جس کی توثیق، جس کی تائید خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اور شریعت کو عقل کے میزان پر رکھ کر کے نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ جب دین کی بات ہوگی، شریعت کی بات ہوگی، تو دین اور شریعت کو سنت رسول، قرآن اور حدیث کے میزان پر رکھ کر کے سمجھا جائے گا۔ انما هو الاتباع وترک الهوى، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ دراصل سنت نام ہے اتباع کا، سنت نام ہے کہ انسان اپنی پیشانی کو، اپنے آپ کو سنت رسول کے سامنے انسان سرنڈر کر دے، انسان اپنے آپ کو سنت رسول کے حوالے کر دے کہ جب دین کی بات ہوگی، شریعت کی بات ہوگی، سنت رسول کی بات ہوگی، تو ہماری زبان سے سمیعنا وأطعنا کے جملے نکلیں گے۔ اور اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی کے اندر درس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کل یؤخذ من قولہ ویرد، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، ہر شخص کی بات کو لیا بھی جائے گا اور کبھی چھوڑ بھی دیا جائے گا، الا صاحب ھذا القبر، سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اس لیے کہ قرآن حکیم کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دیں اس کو لے لو، رسول جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ بہرحال سنت دراصل نام ہے اتباع کا، ترک ہوا کا، خواہش نفس کو چھوڑنے کا۔ یہ چند باتیں تھیں اصول السنہ کے تعلق سے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو آگے جو مسائل امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے تعلق سے اگلے درس میں ہم گفتگو کریں گے۔ انہیں چند کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کو منہج سلف کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعت و خرافات سے بچائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔